अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में कोरोना से अमवात का सिलसिला तेज़ हो गया। वबा से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 53 अफराद जान की बाजी हार गए। पाकिस्तान में फ़ाल मरीजों की तादाद 83,298 हो गई। गुर्बत के खात्मे के लिए तमाम हुकूमती वसाइल इस्तेमाल किए जाएं। वज़ीर आज़म कहते हैं फ्लैगशिप फलाही प्रोग्राम के ज़रिए कम आमदनी वाले ख़ानदानों को सहूलत दी जाए। अफ़गानिस्तान में क़याम अमन की ज़मानत नहीं दे सकते। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के फ़ौजी कब्ज़े का हिमायती नहीं। शेख रशीद का जलसा और आतिशबाजी मनसूख करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे NDS, रॉ और इसराइल है। बल्दिया फैक्ट्री केस में लगता है आतिश ज़दगी में मुलव्विस बड़ी मछलियों को जानबूझकर बचा लिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने असल मुल्ज़िमान के खिलाफ अपील दायर ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का कह दिया। कोई कानून कुरान और सुन्नत और आइन की तालीमात के खिलाफ नहीं बनेगा। ताहिर अशरफी कहते हैं अक़लियतों के हुकूक गज़ब नहीं करने देंगे। सिंध में लॉकडाउन में नरमी की वजह से मार्केटें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। सूबे भर में जुम्मे और इतवार को सेफ डेज के मौके पर कारोबार बंद होगा। कोयटा धमाके के मुकदमात नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज कर लिए गए। 14 जख्मियों में से 7 अफराद को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस ने एक बार फिर पंजे गाड़ लिए। जून के वस्त के बाद से सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट। सूबाई हुकूमत वैक्सीनेशन के लिए गो बसेस का इस्तेमाल करेगी। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के शहर मिसिसागा में घर में पार्टी के दौरान फायरिंग, 3 अफराद जख्मी हो गए। पार्टी में 100 से ज़्यादा अफराद शरीक थे। 1.5 साल से ज़्यादा अरसा बंद रहने के बाद कनाडा अमेरिका सरहद खोल दी गई। सिर्फ मुकम्मल वैक्सीनेटेड अमेरिकी मुसाफिरों को कनाडा में दाखिले की इजाज़त होगी। कोरोना टेस्ट का सर्टिफिकेट भी फराहम करना होगा। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा। हलाकतें 26,669 हो गई। मुतासर अफराद की तादाद 14,38,743 तक जा पहुँची। कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा की तबाहकारियां। अमेरिका में केसेस 6 माह की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। केसेस की शरह में 111% इजाफा। ऑस्ट्रेलिया और चीन में भी डेल्टा वेरिएंट का फैलाव जारी है। अमेरिका, यूनान और तुर्की आग की लपेट में। हजारों एकड़ पर जंगलात जलकर राख। कैलिफोर्निया के जंगलात में आग की तबाहकारियां जारी। सैकड़ों घर जलकर राख। कैलिफोर्निया में लगी आग रियासत की दूसरी बड़ी आग करार। टोक्यो ओलंपिक्स का रंगारंग मेला अख्ताम पजीर। अमेरिका मेडल्स की दौड़ में सबसे आगे। ओलंपिक्स की अख्तामी तकरीब में भी शायकीन शरीक नहीं थे। कनाडा ने इवेंट में 24 तमगे हासिल किए। अफगान तालिबान ने मजीद 2 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर लिया। अफगान फोर्सेस और तालिबान के दरमियान कुंदूज शहर की गलियों में शदीद लड़ाई हुई। अफगान फोर्सेस के 140 एहलकारों ने तालिबान के सामने हथियार डाल दिए। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं। मुतासर अफराद की तादाद 20,35,92,000 से तजावुज़ कर गई। इस मूजी वायरस से अमवात 43,10,901 हो गई। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मजमूई मरीजों की तादाद 10,71,620 हो गई है, जबकि 9,64,404 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق کورونا سے اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ ملک بھر میں مزید 53 افراد جان سے گئے۔ مجموعی اموات کی تعداد 23,918 ہو گئی۔ کورونا مثبت کیسز کی شرح 7.54 ریکارڈ کی گئی۔ NCOC کے مطابق پاکستان میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 83,298 ہے۔ مجموعی کیسز کی تعداد 10,71,620 ہو گئی۔ 4,040 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ 9,64,404 افراد کورونا سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 3,64,680، سندھ میں 4,04,000، خیبر پختونخوا میں 1,48,619، اسلام آباد میں 90,660 اور بلوچستان میں 31,177 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ آزاد کشمیر میں 27,288 اور گلگت بلتستان میں 8,796 افراد کورونا سے متاثر ہوئے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مستحق خاندانوں کو غربت کی سطح سے نکالنے کے لیے تمام حکومتی وسائل استعمال کیے جائیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مستحق خاندانوں کو غربت کی سطح سے نکالنے کے لیے تمام حکومتی وسائل استعمال کیے جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر خزانہ شوکت ترین اور معاون خصوصی عثمان ڈار نے ملاقات کی، جس میں رواں ماہ کامیاب پاکستان پروگرام کے آغاز سے متعلق مشاورت کی گئی۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے وزیر اعظم کو بتایا کہ منصوبے کو حتمی شکل دی جا رہی ہے، جلد ملک بھر میں لانچ ہوگا، لاکھوں خاندانوں کا ڈیٹا حاصل کیا جا رہا ہے، بڑے پیمانے پر ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ عثمان ڈار کا کہنا تھا کہ مالی وسائل کے ساتھ ساتھ تکنیکی معاونت کی فراہمی کا طریقہ کار بھی طے کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت ریلیف کا دائرہ کار وسیع کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ فلیگ شپ فلاحی پروگرام کے ذریعے کم آمدنی والے خاندانوں کو سہولت دی جائے۔ مستحق خاندانوں کو غربت کی سطح سے نکالنے کے لیے تمام حکومتی وسائل استعمال کیے جائیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ہم افغانستان میں قیام امن کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ ہم افغان امن عمل میں اہم اسٹیک ہولڈر ہیں۔ پاکستان افغانستان میں پائیدار امن کا خواہاں ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں نیوز بریفنگ کے دوران شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ہم افغان امن عمل میں اہم اسٹیک ہولڈر ہیں۔ پاکستان افغانستان میں پائیدار امن کا خواہاں ہے۔ دوحہ میں ہونے والے امن معاہدے میں پاکستان کا کردار اہم ہے۔ 6 اگست کو سیکیورٹی کونسل میں افغانستان سے متعلق بریفنگ ہوئی، لیکن اس اجلاس میں پاکستان کو شرکت کا موقع نہ دیا گیا۔ بھارت اس مسئلے پر سلامتی کونسل کی صدارت کی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہا۔ افغانستان سے متعلق بریفنگ کے لیے بھارت سے بطور سیکیورٹی کونسل کے موجودہ صدر نے رابطہ کیا، لیکن بھارت نے مثبت رد عمل نہ دیا۔ بھارت کی جانب سے ہماری درخواست کو قبول نہیں کیا گیا۔ بھارت کو سلامتی کونسل کے صدر کی حیثیت سے ایسا منفی رویہ سیب نہیں دیتا۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم ہمیشہ سے افغانستان کے سیاسی حل کی بات کرتے رہے ہیں۔ افغان مسئلے پر دنیا نے وزیر اعظم عمران خان کے موقف کی تائید کی۔ افغانستان میں ہمارا کردار معاونت کا ہے، ضامن کا نہیں۔ ہم افغانستان میں قیام امن کی ضمانت نہیں دے سکتے، وہ افغانوں کو خود دینی ہے۔ And will continue to be of a facilitator of the Afghan peace process and not of a guarantor. We cannot guarantee, we can only facilitate. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم نے اسلام آباد میں افغان رہنماؤں کو مائنز طالبان کانفرنس کی دعوت دی۔ اس کانفرنس کو افغان صدر اشرف غنی کی درخواست پر ملتوی کیا گیا۔ میں نے تحریری طور پر افغان وزیر خارجہ کو اسلام آباد کے دورے کی دعوت دی تاکہ ہم اگر کوئی مسائل ہیں تو ان پر بات کر سکیں۔ دوسروں کی ناکامی کی ذمہ داری پاکستان پر نہ ڈالی جائے، ایک دوسرے پر الزام تراشی کے بجائے پائیدار امن کے لیے آگے بڑھا جائے۔ سلامتی کونسل اجلاس میں افغان نمائندے نے پاکستان کے خلاف بے بنیاد الزام تراشی کی۔ ہم افغان نمائندے کے پاکستان مخالف بیانات کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ This invitation was to Afghan leaders minus Taliban to a conference in Islamabad to discuss the way forward. This conference was postponed on President Ashraf Ghani's request.
وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان میں لگایا جانے والا پیسہ کہاں استعمال ہوا، ہم افغان فورسز کی ناکامیوں کے ذمہ دار نہیں، پاکستان افغانستان کے فوجی قبضے کا حمایتی نہیں ہے۔ جب ہم سیاسی حل کی بات کرتے ہیں تو یہ عسکری قبضے کی ضد ہے۔ پاکستان نے مختلف فارمز پر واضح کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دارانہ بالترتیب انخلا کی حمایت کرتا ہے۔ جب آپ افغانستان سے انخلا کر رہے ہیں تو وہاں ایک خلا مت چھوڑیں، اس خلا کا براہ راست فائدہ دہشت گرد تنظیمیں اٹھائیں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ نواز شریف کے پاس دو ہی آپشن ہیں، وہ یا اپیل کریں یا سیاسی پناہ لیں۔ بھٹو کو پھانسی ہوئی تو چڑیا نہیں پھڑکی تھی، اس سے بڑا تو کوئی لیڈر نہیں، لیڈر تو وہی ہوتا ہے جو ملک میں جیتا اور مرتا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے 13 اگست کو جلسہ منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید نے لال حویلی میں جلسہ اور آتش بازی منسوخ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ NCOC کی SOPs پر عمل درآمد کریں۔ علماء کرام سے بھی گزارش ہے NCOC رولز کا احترام کریں۔ قانون کی خلاف ورزی پر قانون کا اطلاق ہوگا۔ آج اسلام آباد کے لیے مزید 2000 پولیس جوانوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا اپوزیشن کو سمجھ نہیں آ رہی آئندہ 6 ماہ میں خطے کے حالات کیا ہونے والے ہیں۔ انڈیا، اسرائیل اور NDS مل کر ہمارے خلاف اس ملک کے امن و امان کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں۔ ملک میں جو بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے NDS، را اور اسرائیل ہے۔ پاکستان میں را اور NDS نے دہشت گردی کی ایک مہم شروع کر رکھی ہے۔ انڈیا، اسرائیل اور NDS مل کر ہمارے خلاف نہ صرف میڈیا میں بلکہ پاکستان کے امن و امان سے بھی کھیلنا چاہتا ہے، اور اس لیے میں نے 40 سال کا جو لال حویلی میں 13 اگست کا جلسہ اور آتش بازی دونوں کو منسوخ کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور کرونا بھی ہے، اور میں عزاداران سے اور دوسرے علماء کرام سے درخواست کروں گا کہ وہ NCOC کے جو رولز بنائے ہوئے ہیں ان کا احترام کرے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ان کی چینی سفیر سے اس ہفتے میں 2 تفصیلی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ سی پیک پر کسی رکاوٹ کو کسی قیمت پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ نیز پاکستان کی قوم سی پیک اور کشمیریوں کی جدوجہد کے ساتھ کھڑی ہے۔ شیخ رشید نے کہا ملک میں انتشار پھیلانے والے منہ کے بل گریں گے۔ داسو واقعے کی تحقیقات مکمل ہو چکی، اعلان وزیر خارجہ کریں گے۔ چین اور پاکستان کی دوستی ہمالیہ سے بلند ہے۔ سی پیک کے لیے پوری قوم یکسبان ہے۔ جس طرح ساری قوم کشمیر کی جدوجہد آزادی کے ساتھ کھڑی ہے، اسی طرح وہ پاکستان کی ساری قوم جو ہے وہ سی پیک کے ساتھ کھڑی ہے، کشمیر کی جدوجہد آزادی کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور جو لوگ اس ملک میں انتشار اور خلفشار پھیلانے کی ناکام کوشش کرنا چاہتے ہیں وہ منہ کے بل گریں گے۔ وزیر داخلہ نے نواز شریف سے متعلق سوال پر کہا ان کے پاس 2 ہی آپشن ہیں، وہ یا اپیل کریں یا سیاسی پناہ لیں۔ بھٹو کو پھانسی ہوئی تو چڑیا نہیں پھڑکی تھی، اس سے بڑا تو کوئی لیڈر نہیں، لیڈر تو وہی ہوتا ہے جو ملک میں جیتا اور مرتا ہے۔ اس ملک میں بھٹو پھانسی لگ گیا تو کوئی چڑیا نہیں پھڑکی تھی، اس سے بڑے لیڈر تو نہیں ہے آپ کے یہاں آپ قیامت برپا کر دیں گے۔ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور نواز شریف کا پاسپورٹ 16 فروری کو منسوخ ہو چکا ہے، اور شہباز شریف صاحب نے ECL سے نکالنے کے لیے درخواست نہیں دی۔ سندھ ہائی کورٹ نے بلدیہ فیکٹری کیس میں رینجرز پروسیکیوشن پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے بڑی مچھلیوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے بلدیہ فیکٹری کیس میں رینجرز پروسیکیوشن پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے بڑی مچھلیوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس میں ملزمان کی اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت سندھ ہائی کورٹ نے ورثہ کی جانب سے فریق بننے کی درخواست مسترد کر دی۔ دوران سماعت عدالت نے پروسیکیوشن پر کئی سوالات اٹھائے۔ کیس میں ملزمان کی بریت کے خلاف اپیل دائر نہ کرنے پر عدالت نے اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر پر اظہار برہمی کیا۔
جسٹس کریم خان آغا نے رینجرز پروسیکیوٹر سے مکالمے میں کہا کہ کیا اس کیس میں کوئی بری ہوا؟ لگتا ہے بڑی مچھلیوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ رینجرز پروسیکیوٹر نے بتایا کہ سابق وزیر رؤف صدیقی اس کیس میں بری ہوئے، جس پر عدالت نے کہا کہ کیا آپ نے بریت کے خلاف اپیل دائر کی؟ رانا خالد نے کہا کہ رینجرز پروسیکیوشن سے کوئی اپیل دائر نہیں کی۔ جسٹس کے آغا نے کہا کہ بریت کے خلاف ریاست نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کیوں نہیں کی؟ بتایا جائے جو ملزمان ٹرائل کورٹ سے بری ہوئے تھے ان کی بریت کو چیلنج کیوں نہیں کیا گیا؟ عدالت نے کہا کہ اصل ملزمان کے خلاف اپیل دائر نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ بعد ازاں عدالت نے رینجرز پروسیکیوشن سے 3 ماہ میں جواب طلب کر لیا۔ وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ وقف املاک اور گھریلو تشدد بل پر اسلامی نظریاتی کونسل سفارشات دے گی۔ انتشار پھیلانے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ وقف املاک اور گھریلو تشدد بل پر اسلامی نظریاتی کونسل سفارشات دے گی۔ کوئی قانون قرآن و سنت اور آئین کی تعلیمات کے خلاف نہیں بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر اسپیکر قومی اسمبلی دونوں بلوں کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ سیاسی میدان میں حکومت کا مقابلہ نہ کر سکنے والے مذہب کا نام استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل اور وزیر اعظم کے خصوصی نمائندے حافظ طاہر محمود اشرفی کا مزید کہنا تھا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء و مشائخ نے رحیم یار خان میں مندر حملے کی مذمت کی ہے۔ اقلیتوں کے حقوق غصب نہیں کرنے دیں گے۔ انتشار پھیلانے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ سیاسی میدان میں حکومت کا مقابلہ نہ کر سکنے والے مذہب کا نام استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ملک میں کوئی قانون قرآن و سنت اور آئین پاکستان کی تعلیمات کے خلاف نہیں بنے گا۔ حکومت سندھ نے شہریوں کو کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد تمام مارکیٹیں اور شاپنگ مالز رات 8 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت دے دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سندھ میں کرونا کیسز بڑھ جانے کی وجہ سے لگائے جانے والے لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی ہے۔ مارکیٹیں رات 8 بجے تک کھلی رہیں گی۔ حکومت سندھ نے شہریوں کو کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد تمام مارکیٹس اور شاپنگ مالز رات 8 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت ہوگی۔ اس موقع پر کراچی آل سٹی تاجر اتحاد ایسوسی ایشن کے صدر شرجیل گوپلانی کا کہنا تھا۔ پچھلے لاک ڈاؤن میں تقریباً 32 ارب روپے کا کراچی کی تجارت کو نقصان پہنچا ہے اور بہت سے ملازمین اپنے نوکریوں سے فارغ ہوئے ہیں۔ کچھ دکانداروں جو بینکرپسی پہ آ گئے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ وہ روز کماتے اور روز کھاتے اور پچھلے لاک ڈاؤن کے بھی نقصانات وہ پورے نہیں کر پائے تھے۔ ہم نے سندھ حکومت سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے بلا سودی قرضے کی بات کی تھی اور ان سے ہر دفعہ کہا کہ آپ بلا سودی قرضہ دیں، لیکن انہوں نے اب تک نہیں دیا۔ میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ فوری طور پہ سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ بلا سودی قرضے کا اعلان کرے۔ ساتھ ساتھ ویکسینیشن پہ زور دینے کے لیے ہم نے آفر کی ہے کہ ہماری مارکیٹ کے ایسوسیشنز کے دفاتر موجود ہیں، آپ ہم سے رابطہ کریں اور ہم سے کسی طریقے سے بھی ویکسینیشن کے لیے ٹیم پرووائڈ کریں، ویکسین پرووائڈ کریں تاکہ جلد سے جلد ہم لوگوں کو ویکسین کرا پائیں۔ صوبے میں جمعے اور اتوار کو سیو ڈیز کے موقع پر کاروبار بند ہوگا۔ ریسٹورنٹس کی آؤٹ ڈور ڈائننگ 10 بجے تک کھلی رکھنے کی اجازت ہے۔ دوسری جانب کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ NCOC کی سفارشات پر لاک ڈاؤن لگایا گیا۔ لاک ڈاؤن 31 اگست تک نافذ العمل رہے گا۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے صوبہ دارالحکومت کوئٹہ میں اتحاد چوک کے قریب بم دھماکے اور سریاب روڈ پر دستی بم حملے کے مقدمات نامعلوم دہشت گردوں کے خلاف درج کر لیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کوئٹہ میں اتحاد چوک کے قریب بم دھماکے اور سریاب روڈ پر دستی بم حملے کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے مطابق گزشتہ روز کوئٹہ میں ہونے والے دونوں دھماکوں کے مقدمے CTD تھانے میں درج کیے گئے ہیں۔ دونوں واقعات کے مقدمے نامعلوم دہشت گردوں کے خلاف درج کیے ہیں۔ دوسری جانب اسپتال انتظامیہ کے مطابق اتحاد چوک پر بم دھماکے کے 7 زخمیوں کو طبی امداد کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ بم دھماکے میں زخمی 14 افراد تاحال اسپتال میں زیر علاج ہیں، جبکہ بیشتر کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق سریاب روڈ دستی بم حملے میں زخمی بچہ بھی سول اسپتال میں زیر علاج ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز اتحاد چوک پر بم دھماکے میں 2 پولیس اہلکار جاں بحق اور 21 افراد زخمی ہوئے تھے، جبکہ سریاب روڈ پر دستی بم حملے
حملے کے نتیجے میں ایک بچہ زخمی ہوا تھا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔